रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलामात क़यामत में से है कि दीनी इल्म उठ जाएगा और जाहल ही जाहल जाहिर हो जाएगा और एलानिया शराब पी जाएगी और जिना फैल जाएगा। सहाबा का एक गिरोह अल्लाह तबारक व तआला से अज़ाबे कब्र से बचने के लिए दुआ मांग रहा था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं भी उस गिरोह में शामिल था। आप फरमाते हैं कि हमारी आंखों से आंसू रवां दवां थे और हम खूब गिरिया जारी के साथ अल्लाह के हुजूर दुआएं मांग रहे थे कि इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम सब क्यों रो रहे हो। हमने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया आखिरत की पहली सीढ़ी कब्र है और जो इस मरहले में सुर्खरू हो जाता है तो आगे उसके लिए आसानी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना बता दूं कि जो शख्स 100 मरतबा ये कलिमात पढ़ेगा तो उस पर से कब्र का अजाब उठा लिया जाएगा और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कवान सैयदा आयशा से रिवायत करते हैं, वो कहती है कि एक यहूदी औरत मेरे दरवाजे पर आई और खाना मांगते हुए कहने लगी, अल्लाह तुम लोगों को दज्जाल से और अज़ाबे कब्र की आजमाइश से अपनी पनाह में रखे, मुझे खाने को कुछ दे। सैयदा कहती है कि उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने उस औरत को अपने पास रोक लिया, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ये यहूदी औरत क्या कह रही है? आपने पूछा क्या कह रही है? मैंने कहा ये कह रही है कि अल्लाह तुम्हें दज्जाल की आजमाइश और अज़ाबे कब्र की आजमाइश से अपनी पनाह में रखे। सैयदा आयशा का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो आप खड़े हो गए, आपने अपने हाथ उठाए और उन्हें फैलाकर दज्जाल की आजमाइश और अज़ाबे कब्र की आजमाइश से अल्लाह की पनाह मांगने लगे। फिर फरमाया फितने दज्जाल का मामला तो ये है कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को इससे खबरदार ना किया हो और मैं भी इसके बारे में तुम लोगों को इस दर्जे में मुतनब्बे करूंगा कि किसी नबी ने अपनी उम्मत को ना किया होगा। याद रखो वो एक आंख से अंधा होगा और अल्लाह ताला ऐसा नहीं हो सकता। उसकी दोनों आंखों के दरमियान लफ्ज काफिर लिखा होगा जिसे हर बंदा मोमिन पढ़ लेगा। रही कब्र की आजमाइश तो जान रखो कि ये मेरे मुखातिबीन की हैसियत से तुम लोगों की आजमाइश मुझी से होगी और तुमसे मेरे ही बारे में पूछा जाएगा। चुनाचे मरने वाला नेक आदमी हुआ तो उसको कब्र में इस तरह बिठाया जाएगा कि उस पर ना कोई खौफ होगा और ना घबराहट। फिर पूछा जाएगा तुम किस दीन में रहे? वो कहेगा इस्लाम में। फिर सवाल किया जाएगा उस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे दरमियान मौजूद था? वो कहेगा ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो उसकी तरफ से निहायत वाज़े निशानियां लेकर हमारे पास आए तो हमने उनकी तस्दीक की है। इस पर जहन्नुम की तरफ से एक दरवाजा उसके लिए खोला जाएगा जिससे वो ये मंजर देखेगा कि आग आग को रौंद रही है। उसे कहा जाएगा इसे देख लो, खुदाए अज़्ज़ा व जल ने जिससे तुम्हें बचा लिया है। फिर उसके लिए एक रोज़न जन्नत की तरफ खोला जाएगा और वो उसकी आबो ताब और उसकी नेमतें देखेगा। उससे कहा जाएगा ये इसमें तेरा ठिकाना है और ये भी कि तू यकीन पर था, इसी पर तू दुनिया से रुखसत हुआ और अल्लाह ने चाहा तो इसी पर तुझे उठाया जाएगा। इसके बरखिलाफ आदमी बुरा हुआ तो उसको जब कब्र में बिठाया जाएगा तो वो घबराया हुआ और बदहवास होगा। फिर उससे पूछा जाएगा तुम किस दीन में रहे? वो कहेगा मैं कुछ नहीं जानता। फिर सवाल किया जाएगा इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुम्हारे दरमियान मौजूद था? वो कहेगा इसके मुतालिक मैंने एक बात लोगों को कहते हुए सुना, बस वही मैंने भी कह दी थी। फिर उसके लिए एक रोज़न जन्नत की तरफ खोला जाएगा और वो उसकी आबो ताब और उसकी नेमतें देखेगा। उसे कहा जाएगा उसे देख लो जिसे अल्लाह ने तुझसे फेर दिया है। फिर उसके लिए एक रोज़न जहन्नुम की तरफ खोला जाएगा जिससे वो ये मंजर देखेगा कि आग आग को रौंद रही है। उससे कहा जाएगा ये इसमें तेरा ठिकाना है, तू शक ही में रहा, इसी पर दुनिया से रुखसत हुआ और अल्लाह ने चाहा तो इसी पर तुझे उठाया जाएगा। इसके बाद उसके लिए अजाब शुरू हो जाएगा। बाहवाला मुस्निद अहमद व तफसीर तिबरी।
عذاب قبر شریعت اسلامیہ کی خاص اصطلاح ہے۔ اسے لفظی معنی و مفہوم کے ساتھ کما حقہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیانی وقفے کو برزخ یا قبر کہتے ہیں۔ مردہ کو زمین کے جس 2 گز کے ٹکڑے میں دفن کیا جاتا ہے، قبر کی وہ حقیقی مراد و مصداق نہیں ہے۔ قبر یعنی برزخ کے لیے کوئی بھی متعین و مخصوص جگہ نہیں ہے۔ روح کے جسم عنصری سے پرواز کر جانے کے بعد جسم جس شکل میں بھی ہو، خواہ پانی میں ہو، درندے کے پیٹ میں ہو یا زمین میں مدفون ہو، سالم ہو یا معدوم ہو گیا ہو، جہاں کہیں اور جس شکل میں بھی جائے گا اسے برزخ یا قبر کہتے ہیں۔ پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں لے گئے۔ قبر میں لے جانے کی نسبت اللہ نے خود اپنی طرف فرمائی ہے۔ اسی برزخی مستقر میں نیک روح کو راحت اور بری روح کو تکلیف و عذاب کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جسے عذاب قبر کہتے ہیں۔ عذاب قبر آخرت کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کی تمہید ہے۔ آخرت کا حساب کتاب صرف اتمام حجت کے لیے ہوگا۔ خدا کے علم ازلی میں جنہیں آخرت میں پکڑا جانا ہے اسے ہی برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے، لہذا برزخ کے عذاب سے قبل حساب کتاب کی ضرورت نہیں۔ عذاب قبر قرآن کریم کی متعدد آیات اور بے شمار متواتر صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے۔ معتزلہ جیسے گمراہوں کے سوا کسی نے بھی عذاب قبر کا انکار نہیں کیا ہے۔ قرآن کی درج ذیل آیات میں عذاب قبر کا بیان آیا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کی تدبیروں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں پر ماں فرعون کے موذی عذاب نازل ہوا، جس کا بیان یہ ہے کہ وہ لوگ برزخ میں صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جلائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو ماں فرعون کے نہایت سخت عذاب میں داخل کرو۔ سورہ غافر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی فرعون اور اس کے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہی قبر کا اور برزخ کا عذاب ہے۔ اپنے گناہوں کے سبب وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ غرق کیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ سورہ نوح۔ ان لوگوں کا قیامت سے پہلے آگ میں داخلہ سے مراد برزخ اور قبر کی آگ میں داخلہ ہے۔ عذاب قبر کا ثبوت کئی احادیث مبارکہ سے بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ قبر میں عذاب و راحت اور فرشتوں کے سوال کے بارے میں احادیث متواتر ہیں اور کثیر صحابہ سے منقول ہیں۔ مثلا حضرات عمر ابن الخطاب، عثمان بن عفان، زید بن ثابت، انس بن مالک، برا بن عازب، تمیم داری صبان، جابر بن عبداللہ، حذیفہ، عبادہ بن ثابت، عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عمر ابن العاص، معاذ بن جبل، ابو امامہ، ابو الدرداء، ابو ہریرہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و عنہم۔ پھر ان سے بے شمار لوگوں نے روایت کیا۔ بطور نمونہ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی میت یا فرمایا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں تو اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ شخص وہی جواب دیتا ہے جو دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 گز وسیع کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان کو بتا دوں۔ وہ کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے محبوب ترین شخص کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ اللہ اسے قیامت کے دن اس کی خواب گاہ سے اٹھائے گا اور اگر وہ منافق ہو تو یہ جواب دے گا کہ میں لوگوں سے کچھ سنا کرتا تھا اور اسی طرح کہا کرتا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے دبوچ لے
اور وہ اسے اس طرح دبوچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، پھر اسے اسی طرح عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے اسی جگہ سے اٹھایا جائے گا۔ اس باب میں حضرت علی، زید بن ثابت، ابن عباس، برہ ابن عازب، ابو ایوب، انس، جابر، ام المومنین عائشہ، ابو سعید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق روایت کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں قبر کا عذاب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، لیکن اس جسم کو نہیں جو دنیا میں تھا کہ یہ تو چند دنوں بعد گل سڑ کر خاک ہو جاتا ہے، بلکہ برزخی جسم کے ساتھ عذاب کا تعلق ہوگا۔ عذاب قبر چونکہ اہل سنت والجماعت اور ائمہ اربعہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اس کے منکر کو کافر کہنے میں اہل سنت والجماعت احتیاط برتتے ہیں، لیکن گمراہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ مسئلہ قرآن و احادیث متواترہ صحیحہ سے ثابت ہے، اس لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں اور اس کی کھود کڑیر میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ علامہ سیوطی شرح الصدور میں یہی تحریر فرماتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ عذاب قبر کیوں ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب اس کا سبب ہے۔ جو شخص کسی سنگین کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے، وہ قبر کے ہولناک عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ خصوصاً جو شخص کسی اعلانیہ گناہ کا بغیر کسی جھجک کے مرتکب ہو، احکام شریعہ کی تحقیر کرے یا کمزوروں کے حقوق پامال کرے، اس کے بارے میں زیادہ اندیشہ ہے۔ احادیث و روایات میں اس کے متعدد اسباب گنوائے گئے ہیں۔ سیوطی نے شرح الصدور میں اور حافظ ابن ابی دنیا نے القبور میں، ابن القیم الجوزیہ نے الروح میں، بہقی نے دلائل النبوہ میں عذاب قبر کے اسباب پہ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ چغل خوری، پیشاب سے پرہیز نہ کرنا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بولنا، جھوٹی افواہیں پھیلانا، زنا کرنا، سود کھانا، حلال چھوڑ کر حرام کمانا اور کھانا، بدکار عورتیں، چغل خوری و عیب جوئی، فرض نماز چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، غیر عورتوں سے آشنائی کرنا، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، فتنہ انگیز خطبہ دینا، بہتان لگانا وغیرہ وغیرہ منجملہ اسباب عذاب قبر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے اور یوں کہتے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، یعنی اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور جہنم کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے۔ احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ قبر میں میت کو جو عذاب ہوتا ہے، اس کی چیخ و پکار کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں، اور انسان اور جنات کو اس لیے آواز سنائی نہیں دیتی کہ اگر ان کو بھی آواز سنائی دینے لگے تو سارے کے سارے راہ راست پر آ جائیں، جتنے کافر ہیں وہ سب ایمان لے آئیں، اور جو مسلمان بے دین اور فسق و فجور میں مبتلا ہیں وہ سب اپنی اصلاح کر کے نیک اور پارسا بن جائیں، تو پھر سارا امتحان ختم ہو جائے اور مقصد فوت ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ نہ کچھ دیکھا ہے اور نہ عقل میں کچھ آتا ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ دیکھنے سے ہمیں اتنا یقین نہ آتا جس طرح بن دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہمیں یقین ہے۔ بس اسی ایمان کی قیمت ہے اور اسی پر اجر و ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بنو النجار کے کسی باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کسی قبر سے آواز سنائی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ اس قبر میں مردے کو کب دفن کیا گیا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص زمانے جاہلیت میں دفن ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر تعجب ہوا اور فرمایا: اگر تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ نہ دیتے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر کی آواز سنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی
اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے جن میں میں بھی شامل تھا، اور ہماری آنکھوں سے اشک بھی رواں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دریافت فرمایا کہ تم سب کیوں رو رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آخرت کی منزلوں کی پہلی سیڑھی قبر ہے، اور جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے اس کے لیے آسانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اس پر سے عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اسم اعظم ہے، جس نے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے تو رب تعالیٰ اس کی بدولت اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ بروایت صحیح بخاری۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ موت کے بعد انسان کا جسم کچھ عرصے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے اور سوائے ہڈیوں کے کچھ باقی نہیں رہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ برگزیدہ ہستیوں کے مبارک اجسام دنیا سے رخصتی کے بعد بھی ہمیشہ تازہ پھولوں کی طرح تر و تازہ اور مہکتے رہتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن 1932 میں قدرت نے اس کا کھلا ثبوت ہزاروں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ ان دنوں عراق شاہ فیصل اول کے زیر حکمرانی تھا، اور ایک رات حضرت حذیفہ الیمینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے دجلہ کے کنارے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو، کیونکہ میری قبر میں پانی بھر چکا ہے، جبکہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں بھی پانی بھر رہا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے، تو یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے۔ آپ ان پر زور دیجئے کہ وہ ہماری قبور منتقل کرنے کے انتظامات کریں۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس سے متعلق خبر ہو جائے۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحج کو قبور مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحج مقرر کی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکیں۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا کہ بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں اور دور و نزدیک سے آنے والے منتظر تھے کہ کب یہ مبارک فریضہ سر انجام دیا جائے گا۔ بعد از نماز ظہر ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشگل خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرتے جذبات سے اشکبار تھی اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیالوجسٹ بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زائد عرصہ قبل دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودی بھی مسلمان ہوئے اور قبول اسلام کا یہ سلسلہ کئی سال تک شد و مد سے جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے سے دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی قبور کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی ایمان والی موت نصیب فرما کر قبر اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔